बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पब्लिक चॉइस के नए प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है, जो एक तरह से आलमी उसने बहरान पैदा किया हुआ है, ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में। तो उसका पाकिस्तानी जो इकानमी है उस पर क्या असर है, हम ये देखेंगे कि अब ये क्राइसिस ख़त्म हो चुका है या ये क्राइसिस अभी मौजूद है, पाकिस्तानी इकानमी किस फेस में मौजूद है। और ये भी कि अगर दूसरी लहर आती है तो पाकिस्तानी इकानमी क्या फेस कर सकेगी इसके इम्पैक्ट को। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की ओवरऑल इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। और ख़ास तौर पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट बैलेंस जो हैं वो बेहतर हुए हैं। तो उसकी उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी को बेहतर डायरेक्शन दी है। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये उनका दावा दुरुस्त भी है कि नहीं है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त किस सिमत में जा रही है, कि हम ये जो माली साल ख़त्म होगा तो हम कहाँ पर खड़े होंगे। तो इस सिलसिले में मेरे मेहमान हैं डॉक्टर नासिर साहब। आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं, वहाँ वहाँ की फैकल्टी में शामिल हैं। और दूसरे मेरे मेहमान हैं शहरियार अजीज़ साहब, और ये प्राइम इंस्टीट्यूट में रिसर्च एसोसिएट हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर नासिर साहब से है कि नासिर साहब, ये जो कोरोना क्राइसिस आया है उससे पहले भी पाकिस्तान की जो मईशत थी, इंडिकेटर यही बताते थे कि इकोनॉमिक डिक्लाइन है, डिक्लाइन के फेस में थी। लेकिन इस क्राइसिस के आने के बाद वो डिक्लाइन की शिद्दत बढ़ गई और हम तकरीबन नेगेटिव ग्रोथ रेट में चले गए। तो आप क्या समझते हैं ओवरऑल, अगर आप इसको समराइज करें, कि इस कोरोना क्राइसिस ने पाकिस्तानी इकोनॉमी को किस तरह से मुतासर किया है? बहुत शुक्रिया जीशान साहब। मेरे ख्याल में हमें पहले जो कोरोना का इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, उससे थोड़ा पीछे चले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उससे पहले ट्रेंड क्या रहा था। ये हमें पता है कि जी 2018 में जो फिस्कल ईयर था, उसमें हमारी ग्रोथ जो थी, मैं 17-18 की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 5% के करीब थी। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट के जो प्रोविजनल ग्रोथ रेट उन्होंने रखी, जो उन्होंने बताया, वो उन्होंने 3.29% बताया 18-19 के लिए। लेकिन ज़ाहिर है अभी जब उन्होंने रिवाइज एस्टिमेट दिया तो वो 1.91% के करीब आ गई। ये जो डिक्लाइन आ रहा था ये पहले से था, और ये गवर्नमेंट के जो ऑस्टेरिटी मेजर्स थे उसके हवाले से था। उसकी डिटेल में फिलहाल हम नहीं जाते, क्योंकि बहुत से ऑस्टेरिटी मेजर में ज़ाहिर है फिस्कल साइड से भी ऑस्टेरिटी थी, कंट्रेक्शनली फिस्कल पॉलिसी चल रही थी। आपने देखा कि जी एक तो टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव चल रही थी, और ऐसे मेजर लिए जा रहे थे जो गवर्नमेंट के मुताबिक ये था कि वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको फॉर्मल सेक्टर में ला रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा था कि जो फॉर्मल सेक्टर में ऑलरेडी लोग थे, उनकी जो बिजनेस एक्सपेंशन थी वो रुक गई थी। दूसरी तरफ हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो भी कंट्रैक्शनरी थी, वो तकरीबन आपने देखा कि जो पॉलिसी रेट था वो 13% तक चला गया था। और उसका नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट जिसपे लोग, जो बिजनेस सेक्टर है, वो जब क्रेडिट लेता है, कर्जा लेता है अपने बिजनेस के लिए, वो बहुत महंगा हो गया। इन सब वजूहात की बिना पे ऑलरेडी जो इकोनॉमी में ग्रोथ थी वो कम हो रही थी। अ, जो इंटरेस्ट रेट हाई था, उनका ये कहना था कि जी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये एक अजीब बात थी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन आ रही थी वो थी सप्लाई साइड की तरफ से, जिसको गवर्नमेंट जो है या स्टेट बैंक जो है वो डिमांड साइड का जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी रेट है, उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस पे खैर और डिबेट हो सकती है, क्योंकि उनका ये ख्याल था उस वक्त कि उसके ज़रिए वो अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको बेहतर बना रहे थे थ्रू हॉट मनी, और जो वो सब कुछ आ रही थी। बहरहाल इन सब पॉलिसीज़ की वजह से ऑलरेडी ग्रोथ नीचे जा रही थी। लेकिन ये था कि जो थर्ड क्वार्टर था फिस्कल ईयर 20 का, उस वक्त तकरीबन जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें तो ग्रोथ नेगेटिव थी, लेकिन बाकी चीज़ों में ऐसे तक ग्रोथ जो है वो बेहतर होना, इंडिकेटर थोड़े बेहतर होना शुरू हो गए थे। लेकिन
اس میں جو میجر ہٹ آیا ہمیں وہ فسکل ایئر 20 کا جو 4th کوارٹر تھا اس میں کرونا کی وجہ سے آیا. اب کرونا کی وجہ سے اکانومی پہ کیسے امپیکٹ آیا؟ بیسکلی ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہیلتھ سائٹ سے ہوتا ہے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے امپیکٹ آتا ہے. وہ امپیکٹ فی الحال اتنا زیادہ نہیں آیا تھا, لیکن کرونا کی وجہ سے جب آپ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں چلے گئے تھے یا آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز بہت ریسٹرکٹ کر دی تھی, اکنامک ایکٹیویٹیز جو تھی, اس کی وجہ سے اکانومی کے اندر بہت ڈسرپشن ہو گئی تھی. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیلف انڈیوس سپلائی شاک بھی تھا, کیونکہ آپ نے ٹرانسپورٹیشن روک دی, آپ نے جو فیکٹریاں چل رہی تھیں, بزنس چل رہے تھے, وہ روک دیے, آپ نے اسکول بند کر دیے, ٹھیک ہے, جو ساری جتنی اکنامک ایکٹیویٹیز تھی آپ نے وہ بند کر دی. اب گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ جو اکنامک سروے آیا پاکستان کا ابھی, انہوں نے یہ کہا کہ جی اوور آل ہماری جو 20 کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ -0.38 تھی, یعنی تو میرے خیال میں ڈاکٹر ناصر صاحب کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, تو جب تک وہ دوبارہ سے لاگ ان ہوتے ہیں تو میں دوسرے سوال کی طرف جاؤں گا, شہریار عزیز صاحب کی طرف, کہ سر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کورونا وائرس نے کتنی بری طرح سے متاثر کیا ہے؟ ذیشان صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ناصر صاحب کی بھی واپسی ہو گئی ہے تو جی ہاں, جی ناصر صاحب آپ کنٹینیو کریں. جی بہت اپالوجیز, یہ آپ کو پتا ہے کہ جی آج کل نیٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اچھا سوری, وہ میں کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اکانومی کنٹریکٹ تو ہوئی ہے, لیکن ان کے خیال میں یہ اکانومی اتنی زیادہ کنٹریکٹ نہیں ہوئی, وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی -0.38% ہے. ہماری جو پائٹ کی اپنی اسٹڈی ہے اس کی کیلکولیشن کے مطابق جو اینول گروتھ ریٹ ہے فسکل ایئر 20 کا وہ -1.48% ہے, یعنی اکانومی بہت زیادہ کنٹریکٹ ہوئی ہے جو گورنمنٹ کی اسٹیمیٹ ہیں اس کے مطابق. اور جو فسکل ایئر جو 4th کوارٹر ہے فسکل ایئر 20 کا, یہ جو 3 مہینے ہیں اپریل مئی جون میں, اس میں ہماری اسٹیمیشن کے مطابق اکانومی کو $12 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, تو میرا اگلا کوشچن جو ہے میرا اگلا کوشچن شہریار عزیز صاحب سے ہے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ابھی بھی اس کرائسس کو فیس کر رہی ہے, یا ہم اس کرائسس سے ریکور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, یا اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے, یعنی یہ کرائسس بڑھ رہا ہے یا کرائسس کم ہو رہا ہے اور ہم ریکوری فیز کی طرف جا رہے ہیں؟ جی, جیسا کہ یہ ڈاکٹر ناصر صاحب نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا کہ کرونا سے پہلے بھی ہماری جو معیشت ہے وہ ریسیشن سے دو چار تھی. جب آپ کے پاس کپل آف منتھس سکسیسیولی آپ کی جو پروڈکشن ہے جب وہ نیگیٹو ہو جائے تو آپ ریسیشن کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ہم 1 سال پہلے سے ہی اس پروسیس سے گزر رہے تھے. تو اب جس طرح ایک ڈائیورشنری تھیوری آف وار ہوتی ہے کہ جب ڈومیسٹک اکانومی میں کچھ حالات خراب ہوں تو جو رولرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں ایک وار کو ایک ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے تاکہ ڈومیسٹک افیئر سے تھوڑا دھیان بٹے. تو حکومت نے بھی جو ہے اس کو کرونا کو اسی طرح سے یوز کیا ہے کہ اوورلی جو اکنامک ہماری جو حالات تھے اس کو بہت زیادہ اس کو انہوں نے ایسوسیٹ کر دیا ہے کرونا کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں تھی کرونا کی وجہ سے 80,000 پاکستانی تو صرف UAE سے ہی پاکستان جو ہے وہ واپس لوٹے ہیں. GDP گروتھ ریٹ ہمارا جو ہے پچھلے سال -0.4% رہا ہے. لیکن بالخصوص جو کرونا کی وجہ سے جو ہماری اکانومی میں جو ڈپ آیا تھا وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہم اس سے اب ریکور کر رہے ہیں. جو ہمارے LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان میں جو اپریل میں شدید جو ایک گراوٹ آئی تھی وہ اب دوبارہ اس کی جون میں اب پازیٹیو فگرز آ رہے ہیں. اب وہ جو انڈیکس ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے یہاں باہر کی بات کروں تو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں ایک رش لگا ہوا ہے اور سب کے سب دفاتر کھلے ہیں, بینکس جو ہیں وہ کھلے ہیں. بنیادی طور پہ جو حکومت نے جب ایک سافٹ لاک ڈاؤن کی جب ٹرمینالوجی متعارف کرائی تھی تو انہوں نے ایک نیگیٹو لسٹ بنائی تھی بزنسز کی. تو اس لسٹ پہ بھی جو بزنسز تھے اب تو وہ بھی کھل رہے ہیں. اس پہ حجام کی دکان جو ہے اس پہ پابندی تھی. ڈینٹسٹ جو ہیں کیونکہ ان کا کافی کلوز کانٹیکٹ میں کام ہوتا ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ, ان پر پابندی تھی. تو اب وہ بھی ڈینٹل ہاسپٹلس بھی کھل رہے ہیں. تو سروس سیکٹر جو ہے وہ بھی ریوائیو ہو رہا ہے.
مینوفیکچرنگ سروس جو ہے وہ پوری طرح سے مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے اس کی بحالی ہو گئی ہے. ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ کھل چکا ہے. ایگریکلچر پہ تو خیر ویسے ہی کوئی خاصا افیکٹ نہیں آیا تھا. تو اب میکرو اکنامک جو فگرز ہیں LSM کا ڈیٹا جس طرح ہے ان کو دیکھ کے یہ ایک نشاندہی ہو رہی ہے کہ اکانومی جو کرونا کی وجہ سے جو بالخصوص دے پایا تھا وہ اس سے اب ہم ریکوری میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سے میرا اگلا کوشچن ہے, پھر میں ڈاکٹر ناصر سے بھی اس کا آنسر لوں گا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری لہر اگر آتی ہے, جیسا کہ ابھی اگر ہم یورپ کے اندر بھی دیکھیں تو R میں اضافہ ہوا ہے انفیکشن ریٹ میں, اور دوبارہ سے جو ہے نا یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید انفیکشن جو ہے وہ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے, خاص طور پر اسپین کے اندر ہم دیکھیں, اور جو ویکلی ایوریج ہے UK کا وہ بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایک بار مکمل طور پر اس کرائسس سے نکل جاتے ہیں تو جب تک ویکسین نہیں آتی تو دوبارہ بھی وہ کرائسس آ سکتا ہے, اور خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اینٹی باڈیز بھی زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں رہتی, تو امیونٹی جو ہرڈ امیونٹی ہے وہ بھی مطلب لانگ ٹرم میں نہیں رہتی. تو اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں دوبارہ سے اگر دوسری لہر آتی ہے خدا نخواستہ, اور گورنمنٹ کی پالیسی کو بھی دیکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ دوبارہ سے وہ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی طرف جائے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری لہر کی صورت میں پاکستانی اکانومی دوبارہ سے اسی فیز سے گزرے گی جیسے ہم گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں, یا پاکستان جو ہے نیگیٹو امپیکٹ نہیں لے گا اس کا؟ میں آپ سے جی ناصر صاحب یہ کوشچن مجھ سے کر رہے تھے. میں نے کہا کہ شہریار عزیز صاحب کنٹینیو کر دیں تو پھر آپ اس پر جواب دے دیں. جی ناصر, میں آپ سے بالکل ذیشان صاحب متفق ہوں کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر دوبارہ دوسری لہر آتی ہے تو شاید اب یہ حکومت طے کر چکی ہے کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا. تو اگر تو یہ صورتحال رہتی ہے کہ دوبارہ سے ایک دوسری لہر آتی ہے اور حکومت لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتی, تو پھر تو ہماری معیشت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ جو ہماری معیشت میں جو تنزلی آتی ہے وہ آتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو پھر مینوفیکچرنگ جو ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا, ہماری ایگریکلچر پہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا, سروس انڈسٹری جو ہے وہ بھی اب اس ورک فرام ہوم ماڈل پہ ایڈجسٹ کر چکی ہے, اور بینکس جو ہیں وہ تو لاک ڈاؤن کے دوران بھی اپنے آپریشنز انہوں نے جاری رکھے. تو میرا نہیں خیال کہ دوسری لہر سے کوئی ہمیں خاطر خواہ کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں تک معیشت کا تعلق ہے. جی ناصر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا اس پہ تھوڑا سا ویو ڈفرینٹ ہے. دیکھیں جب بھی اس کی دوسری لہر آتی ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, اور اس کی دوسری لہر کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اگر وہ جب ہم ونٹر کے سردیوں کے قریب اگر وہ دوسری لہر آتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کی جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اگر یہ ان کے ساتھ مکس ہو جائے تو یہ زیادہ برے اثرات رکھ سکتی ہے لوگوں کی صحت پہ. اور اس سچویشن میں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتے تو شاید اتنا امپیکٹ نہ ہو, لیکن بات یہ کہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. اب اگر وہ لہر اتنی زیادہ انٹینسو ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ہم نے اپنی جو ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اتنا زیادہ اپڈیٹ نہیں کیا. ہم یہ دیکھیں گے اس وقت کہ جی کیا ہماری جو ہاسپٹلز ہیں اور جو باقی انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا صحت کا, کیا وہ اس کو برداشت کر پائے گا یا نہیں, وہ جو کیسز ہوں گے اس وقت. تو اگر کیسز بہت زیادہ ہوئے وہ نہ برداشت کر پائے تو یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن یا پھر اسی طرح کا جس طرح ہم انہوں نے ابھی جو کیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن والی سچویشن میں جائیں گے. اور اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہم نے جو اپنی فائٹ کی اسٹڈی کی ہے اس میں ہم نے 3 سینیریوز بنائے تھے. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر لیٹ سے ستمبر میں یہ لہر آتی ہے ستمبر کے بعد سے اور دسمبر تک چلتی ہے اور دسمبر تک ہم اس پہ کنٹرول پا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جی جو لوکسٹ اٹیک ہے اس کی بھی پاسبلٹی ہے, اس نے بھی افیکٹ کر دیا تو اس کی طرف سے آپ کا ایگریکلچر بھی افیکٹ ہو جائے گا. اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو ہماری پریڈکشن یہ ہے یا پروجیکشن یہ ہے کہ ہمارا جو فسکل ایئر 21 ہے 21 جو ہے اس میں ہماری گروتھ 0 کے برابر ہوگی. اور اگر یہ مارچ یہ چیز ایکسٹینڈ کر جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو ہماری اکانومی تقریباً اتنی ہی کنٹریکٹ ہوگی جتنی فسکل ایئر 20 میں ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید زیادہ نقصان اٹھانا پڑے. آلریڈی ہماری اکانومی جو ہے وہ سکڑ چکی ہے اور اس سے زیادہ پھر سکڑ سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہوپ مطلب امید کے مطلب 3 اور بھی انڈیکیٹرز ہیں. فار ایگزامپل کہا جا رہا ہے کہ اگر اینٹی باڈیز جو ہیں وہ تھوڑے عرصے میں ختم ہو جاتی ہیں تو جو ٹی سیلز ہیں وہ 3-4 سال رہتے ہیں، تو وہ آپ کو نا مطلب سیلف ڈیفینس سسٹم دیتے ہیں، تو وہ بھی امیونٹی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ساتھ میں ویکسینز کا بھی ہم پر امید ہیں. اور جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ابھی ریسنٹلی ایک اور میڈیسن بھی آئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کی ہیلپ کر رہی ہے اس سارے پروسیس میں. تو اگلا کوشچن جو ہے میرا شہریار عزیز صاحب سے ہے کہ پاکستان کی پالیسی جو اب تک رہی ہے، اگر ہم اوور آل دیکھیں دنیا میں جو کنٹریز ہیں، تو 2 طرح کے کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کرائسس کو ریسپانس کیا ہے. ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے شہریوں کو جو ہے نا سوشل پروٹیکشن کی صورت میں انکم سپورٹ کی شکل میں سپورٹ کیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو نہیں کر سکے. پاکستان کے پاس ایک مطلب ایکسکیوز موجود ہے کہ اس کی مانیٹری اور فزیکل پوزیشن اتنی نہیں ہے اچھی کہ وہ اپنے 22 کروڑ شہریوں کو ویسی سپورٹ پرووائڈ کر سکے کہ جیسا کہ ویسٹرن کنٹری میں پرووائڈ کی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ جو بہانہ ہے یہ درست ہے؟ اور اب تک حکومت نے شہریوں کے لیے جو کام کیا ہے، لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کرنے میں، انکم سپورٹ میں بھی، ہیلتھ سپورٹ میں بھی، اور دیگر جو سپورٹس ہیں جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں ایک طرح سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں، صحیح پالیسیز رہی ہیں ان کی؟ حکومت کی جو ایک احساس پروگرام کے تحت جو ہر خاندان کو، ضرورت مند خاندان کو جو 12,000 روپے کی انہوں نے کیش ڈسبرسمنٹ کی ہے، یہ ایک یقیناً ان کے لیے کافی ایک ریلیف تھا، بہت بڑا ریلیف تھا. گرچہ وہ ایک دفعہ کا ون ٹائم ریلیف جو ہے وہ کسی صورت بھی اس کے پرماننٹ افیکٹس نہیں ہیں، وہ کافی نہیں ہے. لیکن اپنے چادر دیکھ کے جس طرح کہتے ہیں پاؤں پھیلایا جائے، تو ہماری اپنی استطاعت کے حساب سے حکومت نے ایک اچھا قدم لیا. حکومت کی جو کرونا سے نمٹنے کی جو پالیسی ہے، وہ اس میں انہوں نے سوچنے میں کافی ٹائم لگا دیا کہ آیا ہم لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا ہم اپنی معیشت کو کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں. 22 مارچ کو پرائم منسٹر عمران خان اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں لاک ڈاؤن جو ہے بالکل بھی کامیاب نہیں رہے گا اور میں اس کو کسی صورت نہیں ہونے دوں گا. اگلے ہی دن 23 مارچ کے دن سندھ صوبے میں اور صوبہ پنجاب میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ انفورس ہو جاتا ہے. اب مانا کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ماتحت نہیں ہے، لیکن کیا یہ بات بھی کرنے کی ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ عمران خان کے کسی حکم کی نفی کریں؟ تو یہ میرا خیال ہے کوئی ماننے کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ابھی ایک سلسلہ وار کامیڈی آف ایررز ہو رہا ہے. 1 جون کو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ میں ٹورزم سیکٹر کو عوام کے لیے کھول رہا ہوں، میں نے کھول دیا ہے. لیکن آج دن تک جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں تک سیاحوں کو رسائی نہیں دی جا رہی. راستے میں پولیس کی پکٹس ہیں جہاں سے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو آگے جانے دیا جاتا ہے. تو مطلب ابھی بھی وزیر اعظم کے اعلان کے باوجود سیاحت بند ہے. پھر اس میں اب صرف ایک ایگزیکٹو کا رول نہیں آتا، جہاں ایگزیکٹو اور مقننہ نے اپنے کارنامے کیے تو وہاں عدلیہ جو ہے وہ کیوں پیچھے رہے. تو ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا جس میں کہا گیا کہ حکومت کی سرزنش کی گئی کہ آپ نے ابھی تک کرونا کے لیے کیا کیا ہے. اسی سو موٹو کیس کی جب اگلی سماعت ہوتی ہے تو اس میں چیف جسٹس کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ تو واضح کرے کہ یہ شاپنگ مال جو ہیں ان کو بند کرنے کی اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. تو اب یہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ پہلے آپ جو ہے حکومت کی سرزنش کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور پھر اگلی سماعت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شاپنگ مال جو ہیں ان کو فی الفور کھولا جائے. تو ایک پالیسی کی کوئی ایک سمت نظر نہیں آتی. کبھی ایک طرف چل دیے، پھر تھوڑے عرصے بعد پھر بالکل اس کی الٹی طرف چل دیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو اوور آل جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں جتنے کہ شروع میں پریڈکٹ کیے جا رہے تھے. ٹھیک، لیکن میرا کوشچن میں اسی پر قائم ہوں. میں ڈاکٹر ناصر صاحب سے پوچھوں گا کہ پاکستان کی جو مانیٹری پوزیشن ہے اور فزیکل پوزیشن ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے شہریوں کو انکم سپورٹ پرووائڈ کر سکے اس لیول پر جس لیول پر ویسٹرن کنٹریز نے پرووائڈ کی، یا اس لیول پر نہ صحیح کسی خاطر خواہ حد تک. یا پاکستان کی جو مالیاتی پوزیشن تھی وہ اتنی خراب تھی کہ گورنمنٹ صرف یہی کچھ کر سکتی تھی جو اس نے کیا ہے، مطلب فائنانشیل اور اکنامک سائڈ پر دیکھیں لوگوں کے سپورٹ میں.
خیر ہم یہ کمپیئر تو نہیں کر سکتے جو ڈیولپ کنٹریز نے جس طرح کیا، صرف پاکستانی نہیں اور بھی بہت سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس طرح کا پیکیج تو نہیں دے سکتے جس طرح ترقی یافتہ ممالک دیتے ہیں، لیکن جس طرح شہریار نے بتایا کہ اپنی استعداد کے مطابق جو ہے گورنمنٹ نے ایک احساس کے ذریعے ایک اچھا پیکیج دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، ہم نے ایک اسٹڈی کی کہ ڈفرنٹ جو سٹیجز ہیں آپ لاک ڈاؤن، یعنی آپ پارشل لاک ڈاؤن کرتے ہیں یا بہت اسٹرکٹ قسم کا کرفیو ٹائپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں۔ اگر آپ کرفیو ٹائپ کا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہماری جو اسٹیمیٹس ہے اس کے مطابق آپ کے پاس 18 سے 20 ملین لوگ جو ہیں وہ اپنی جو روزگار تھے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اب 20 ملین میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو خاندان میں کر دیں اور آپ کہیں کہ جی کم از کم ایک خاندان میں 5 افراد بھی ہوں تو یہ آپ کی آدھی آبادی ہو جاتی ہے، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں اس میں۔ ان سب کو وہ پورا پیکج پرووائڈ کرنا جو ہے وہ تو گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جو ریونیو ٹارگٹس تھے وہ بھی اچیو نہیں ہو رہے تھے، اور 2-3 دفعہ ہم IMF کے ساتھ مل کر اس کو ریوائز بھی کروا چکے تھے، اور وہ ہونے بھی نہیں تھے۔ آپ کے پاس ریونیو تب آتا ہے جب کاروبار ہوتا ہے، اور ہمارا کووڈ سے پہلے ہی جو گروتھ ریٹ تھی وہ نیچے جا رہی تھی، کاروبار سکڑ رہے تھے، تو اس سے آپ کو ریونیو زیادہ نہیں تھی، تو ہماری جو مالیاتی پوزیشن تھی وہ تو اچھی نہیں تھی اس وقت۔ اور میرا خیال ہے جتنا تھوڑا بہت لاک ڈاؤن کیا اور جتنا ہم اس طرح کا پیکج دے سکتے تھے اس لحاظ سے تو بہتر کیا، اور اسی سے شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جی ہم اس سچویشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، نہ تو ہم اتنے زیادہ لوگوں کو پیکج دے سکتے ہیں اور اسی لیے نہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم کاروبار سے یا جاب سے باہر رکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ لاک ڈاؤن جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا وہ یہاں پہ چل بھی نہیں سکتا تھا شروع سے ہی۔ اس پہ خیر کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اس پہ الگ سے پروگرام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لائف ورسز لائیولیہوڈ والا ڈیبیٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس میرے خیال میں اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سچویشن تھوڑی بہتر ہو رہی ہے، اب جو اکانومی تھوڑی رک گئی ہے، اس میں گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کیسے ہیں؟ 2-3 اقدامات میرے خیال میں اچھے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو SMEs تھے ان کو کہا کہ جی آپ اپنے ورکرز کو ریٹین رکھیں، اور اس کے لیے SBP نے بھی ایک پیکج وہ دیا اس میں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے بہت سے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، SMEs جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، تو آپ جب ظاہر اس پیکج سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو ساری ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی تھی، اب وہ ظاہر وہ کر نہیں سکتے تھے، تو وہ بہت سے SMEs اس سے باہر رہ رہے تھے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے شاید اس کو تھوڑا ریلیکس کیا ہے، اس سے شاید فائدہ ہو۔ دوسرا تھوڑا یہ تھا کہ جی جو بلوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، اسی طرح ایکسپورٹ سیکٹر میں 0 ریٹنگ پہ چلے گئے تھے۔ ابھی بجٹ میں 2-3 چیزیں اچھی کی ہیں، حالانکہ ہمارے خیال میں اس میں اور بھی امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جو کووڈ سے ریلیٹڈ امپورٹس تھیں، آئٹمس تھی جن کی امپورٹ ہم کرتے ہیں، اس پہ سے ڈیوٹی اور وہ کم کر دی ہیں یا ہٹا دی ہیں۔ کچھ آئٹمس پہ انہوں نے جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ پوری ہٹا دی ہے، کچھ ٹیرف لائن پہ جو ڈیوٹی ہے وہ ریڈیوس کر دی ہے۔ اس طرح کے اقدامات کووڈ کے بغیر بھی ہونے چاہیے تھے۔ ہم نے آلریڈی اپنی اکانومی کو بڑا پروٹیکٹڈ اور اسٹرکٹ قسم کا وہ رکھا ہوا ہے، اور ہم جو ٹیرف ہے اس کو ایز اے ریونیو ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا ٹریڈ انسٹرومنٹ ہے، تجارتی ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے اچھے اقدامات میرے خیال میں جس کا تو آگے ہمیں تھوڑا فائدہ ہوگا۔ اس وقت جو اقدامات لیے گئے تھے گورنمنٹ کی مالیاتی پوزیشن کے حوالے سے میرے خیال میں بہتر تھے، کوآرڈینیشن کے مسئلے تھے، شہریار کی بات صحیح ہے، کوآرڈینیشن کے مسئلے تھے، ہمیں ایگزیکٹ جو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا وہ پرابلمیٹک رہا ہے۔ اور یہاں سے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو سارا آپ بالکل آخری اس تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹر سسٹم ہوتا ہمارے پاس۔ اس کووڈ نے ہمیں اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی یاد دلائی ہے کہ وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں شہریار کی، یہ بات جو ہے ٹورزم والی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم باقی لوگوں کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو جو سیاحتی علاقے ہیں نا ان کی ان امپلائمنٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ 3-4 مہینے جو ہیں گرمیوں کے، یہ کان، ناران، کالام اور اس طرف کے جو علاقے ہیں، یہی ان کے لیے 3-4 مہینے ہوتے ہیں جس میں وہ لوگ ٹورزم سے کماتے ہیں اور پھر باقی سال اس پہ رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی بھی اس پالیسی پہ یہ بہت کنفیوژن ہے، بہت سے لوگ جا رہے ہیں، مانسیرا سے آگے لوگوں کو جانا دیا جا رہا ہے لیکن کاغان سے پہلے بھی روک دیا جاتا ہے، فیملیز راستے میں پھنسی ہوئی ہیں، بڑا مسئلہ کریٹ ہوا ہے۔ اور اس سے زیادہ ایشو بڑا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جن کی لائیولیہوڈ سے ریلیٹڈ ہے،
وہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں. ان کا اگر یہ سیزن گزر گیا تو نیکسٹ ایئر ان کا کیا ہوگا, ان کے لیے کیا پیکج ہے, یہ نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ اب وہ جو ان علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک پیکج آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے نا اس پر مختصراً مطلب وہ آنسر لوں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے. ایک طرف ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگوں کو کیا سپورٹ پرووائڈ کی گئی, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بزنسز کو بھی کسی حد تک سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے نا کچھ پیسے اناؤنس کیے تھے. تو آپ کے خیال میں جو گورنمنٹس نے بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ بھی کسی حد تک پاکستان کی مالیاتی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ جسٹیفائبل ہیں؟ دیکھیں کچھ اقدامات تو ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں گورنمنٹ کو دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی اکانومی کو اس کو جمپ دینا ہے تاکہ سٹارٹ ہو, بزنسز جو رک گئے ہیں وہ سٹارٹ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو بزنسز ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے بزنسز پہ جو ٹیکسز ہیں, نہ صرف یہ کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, ہائی ریٹس ہیں, بلکہ جو ٹیکس کا پروسیس ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. کچھ اسٹیپ ایسے ہیں جو گورنمنٹ کو ٹیکس ریونیو سے ہٹ کے بھی لینے چاہیے. دیکھیں آج اگر آپ کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کے لیے کافی نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو. آپ کاروبار سٹارٹ کریں گے تو آپ کو 50 جگہوں سے این او سیز لینی پڑتی ہیں, اور ہر این او سی کو ملنے میں آپ کو کافی سارا عرصہ لگ جاتا ہے. آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ناصر اگر ہو جی ناصر بھائی, میں چاہوں گا کہ اسی کوسچن پر اسپیسیفکلی فوکس کیا جائے, اور آپ نے جواب دے دیا کہ بھائی جو ان کی مالیاتی پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے یہ جسٹیفائبل پوزیشن تھی. تو میں اب اگلے کوسچن کی طرف جاتا ہوں, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا بچ گیا ہے. تو میں شہریار عزیز صاحب سے پوچھوں گا کہ پاکستان کا کہا جا رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن بہتر ہوئی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی پالیسیز کے ریسپانس میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کی وجہ سے ہے, یا امپورٹس کے کم ہونے کی وجہ سے ہے, یا دیگر اسباب ہیں اس کے؟ جی یقیناً یہ اس حکومت کے کریڈٹ کو جاتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے پاکستان کا اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے 1.1% پہ, یہ پچھلے قریب 5 سالوں کا آپ کہہ لیں کہ لوئسٹ ہے. اس میں اب پھر بالکل یہ جو نیچے آیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امپورٹس میں بہت ہی خاطر خواہ کمی لائی گئی ہے, اور ایکسپورٹس جو ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو یہ ایک بات جو ہے تھوڑی تشویشناک ہے. اب جب اگر اتنی زیادہ کمی آئی ہے امپورٹس میں, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تھرو امپورٹ سبسٹیٹیوشن وہ جو کاروبار ہے جو اب امپورٹ سے نہیں ہو رہا وہ لوکل بزنسز کو ملتا. لیکن کیونکہ جی ڈی پی جو ہے وہ نیگیٹو 0.4% پہ گرو ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاروبار لوکل بزنسز کو نہیں ٹرانسفر ہوا. تو ایک یہ بھی بات جو ہے اس میں جو ہے تشویشناک ہے. تو اوور آل یہ جو کرنٹ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر اکنامک ریکوری کی سپیڈ انٹینسٹی بڑھتی ہے, اور لازمی بات ہے امپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا, تو اگر امپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے بعد میں جا کر, تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن جو ہے جو اب بہتر شو ہو رہی ہے تو بعد میں خراب ہو سکتی ہے. جی یہ جو امپورٹس ہیں ان کے نیچے آنے کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں اس میں بہت زیادہ کمی آئی, تو اس کی وجہ سے وہ ہمارا ایک میجر امپورٹ سیکٹر ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کافی کمی آئی. تو اب جب وہ پرائس واپس جو ہے اور اپنے اوریجنل کی طرف تو نہیں جا رہی, لیکن جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو اس میں امپورٹ بل میں اضافہ ہوگا, اور آگے جا کے اب جس طرح اب سی پیک جو ہے اس کا ایک ریوائول آ رہا ہے انڈر سی پیک اتھارٹی. روزانہ جو ہے سی پیک کے جو اتھارٹی کے چیئرمین ہیں وہ ایک نئے منصوبوں کی جو ہے وہ ان کے ہمیں اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ پن بجلی کے منصوبے, تھرمل بجلی کے منصوبے, نئی موٹر ویز کا آغاز ہوگا, تو امپورٹس میں ضرور ایک اضافہ آئے گا, کیونکہ یہ جو انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی, اٹ از ہیویلی ریلائنٹ اپون کیپٹل امپورٹس. ٹھیک, اور ایک اور کوشچن بھی اسی سے ریلیونٹ, کرونا کرائسس کا پاکستانی امپورٹ پر کوئی نیگیٹو اثر پڑا ہے؟ جی ہماری امپورٹس میں تو بہت سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے کرونا کی وجہ سے. آئل کے علاوہ بھی, اور ایکسپورٹ سیکٹر بھی اسی طرح پوری طرح متاثر ہوا ہے. جی بالکل, آئل کے علاوہ بھی جو ہے اس میں کمی آئی ہے, ایکسپورٹ سیکٹر بھی جو ہے بری طرح متاثر ہوئے. ایک اس میں اپرچونٹی ضرور بنی تھی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے, کہ جب تک چائنیز مارکیٹ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بند تھی, تو ان کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ پھر پاکستان کو آرڈرز ٹرانسفر ہوئے, اور ٹیکسٹائل سیکٹر نے اس کا کچھ عرصے کے لیے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, ناصر بھائی آپ کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن میں؟
देखिए इवन कोरोना से पहले भी जो हमारा करंट अकाउंट था ना वो इम्प्रूव हो रहा था, और शेरियार की बात सही है कि वो इम्प्रूवमेंट जो थी वो बेसिकली आ रही थी इम्पोर्ट रिडक्शन की वजह से, और वो ज़्यादातर इसलिए हुआ कि आपने रुपी को अलाउ किया कि वो मार्केट को डिटरमिन करे। उससे पहले आपने अपनी करेंसी को रोके रखा था आर्टिफिशियली, और उसका आपको बड़ा नुकसान भी हुआ क्योंकि आप कर्जे ले के उसको मेंटेन रख रहे थे। तो जब आपने उसको अपनी असली हालत में आने दिया तो इम्पोर्ट की वजह से रिड्यूस हो गई, करंट अकाउंट जो है वो आपका खसारा कम हुआ। लेकिन उससे एक नुकसान ये भी होता है, आपको ये देखना है कि आपकी इम्पोर्ट में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो हमारी तकरीबन 68 to 70% जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसमें रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स शामिल हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो या इनपुट्स हो। अब जब वो चीज़ें कम हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी ग्रोथ पे है। तो एक वजह जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ कम हुई थी, उसकी एक वजह ये भी है। अब कोरोना से जो इम्पैक्ट आया है वो हमारी पॉलिसी से ज़्यादा जो बॉर्डर क्लोजर्स थे उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे जो मेजर पार्टनर्स थे यूएस, यूके, जापान, चाइना वगैरह, ये जब बॉर्डर क्लोज हो गए थे, जब पोर्ट्स पे सारे जो शिपमेंट्स थी वो रुक गई थी, उसकी वजह से ये डिक्रीज आई थी। वो कोई पॉलिसी से वो नहीं थी, पॉलिसी हमारी पीछे से जो आ रही थी उसकी वजह से इफेक्ट हुई। ठीक है, और आखिरी सवाल सर, और मैं चाहूँगा कि इसको ना मुख्तसरन हम मतलब क्लोज करें इस आखिरी क्वेश्चन को, और उसके बाद इस प्रोग्राम को ना मतलब इसका मतलब खात्मा करें। नासिर भाई, पाकिस्तान अब किस सिमत में जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के सिलसिले में? अगर हम बात करें तो पिछले साल की निस्बत ये जो माली साल क्लोज हुआ है उसकी निस्बत सिचुएशन बेहतर होगी या वैसी ही होगी? ये इस चीज़ पे मुनहसर है कि कोरोना जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये सिचुएशन अभी भी बहुत फ्लूइड है। हमें अभी तो नज़र आ रहा है कि जी वो केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सेकंड वेव आती है, और अगर जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अगर वो दिसंबर तक या मार्च तक एक्सटेंड होती है, तो फिर तो आप अगर मार्च तक एक्सटेंड होती है तो फिर तो हमारी कंट्रैक्शन उतनी होगी इकोनॉमी में जितनी इस साल हुई है। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये सितंबर तक सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो फिर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2% तक तो शायद नहीं जाएगी, लेकिन हम 1.3 1.4% तक ग्रोथ की तरफ जाना शुरू करेंगे और रिकवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और शहरियार भाई आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये जो हुकूमत का 2.1% जो शरह नमू उन्होंने टारगेट किया है, ये बहुत ही एक अनरियलिस्टिक गोल है। हमारी जो एट द एंड ऑफ द ईयर सिट्रस पेरिबस हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 0 से 1% के दरमियान रहने के जो हैं ज़्यादा रियलिस्टिक इम्कानात हैं। ओके ओके दोस्तों, बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम देखा। हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नासिर साहब का, शहरियार अजीज़ साहब का, कि उन्होंने टाइम दिया, और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।